अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एज़ प्रॉमिस्ड मैं तो 4:30 आ गई, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि मेरी लाइट अभी भी नहीं आई। तो मैं लाइट आने का वेट कर रही हूँ ताकि मेरा वाईफाई चले और कनेक्शन ज़रा अच्छा रहे। वालेकुम अस्सलाम। आप सब लोग जब तक ज्वाइन करें, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और नजम भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है। कैसे हैं आप सब लोग? फिर सब ने तैयारियां पकड़ी हुई हैं रोज़ों की। रमज़ान आ रहा है, क्या क्या करना है हमने, और हमें क्या पता है हम क्या करते आए हैं, इस बार क्या करना है। अच्छा, आप लोग सब मुझे ये क्लियर कर दें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आई जस्ट नीड टू नो कि आवाज़ क्लियर है, आप लोग तक मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? यू लुक प्रिटी इन हिजाब, थैंक यू अरीज जी, ठीक है जी। नजम भाई को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, दिस इज़ माई सेकेंड टाइम दैट आई एम लाइव, और मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ कि कैसे करना है। आज मैं आप लोगों से बड़ी क्यूट बातें शेयर करने आई हूँ जो मुझे समझ आई हैं, और इतनी बड़ी हो गई अब जाके समझ आ रही हैं। पहले समझ क्यों नहीं आई, किधर गुमी हुई थी, किधर फंसी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब में से आई एम श्योर हर कोई एक्साइटेड होगा कि रमज़ान आ रहा है। और अनम मलिक ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अनम। अच्छा जी, 90 रिक्वेस्ट्स हैं मेरे पास। हमारे साथ नजम भाई भी होंगे, तो आप लोगों के जहन में भी जो सवाल हों वो ज़रूर शेयर करना, आपको उनके आंसर्स भी मिलेंगे। कितने मज़े मज़े के मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, हाय, हेलो। अच्छा, जैसे ही नजम भाई आते हैं मैं स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सब लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, बहुत खुश, बहुत सुकून में। अच्छा जी, मेरे सर बिलाल गनी भी हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको इस्तिकामत अता फ़रमाए और अपना पसंदीदा बनाए, आमीन। थैंक यू सो मच सर बिलाल। सर नजम, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे आप वो
ریکویسٹ سینڈ کریں تاکہ میں ایکسیپٹ کروں. آئی ڈونٹ سی اینی ریکویسٹس فرام یور سائڈ کہ میں جوائن کروں آپ کو. Where are you, in Pakistan or in States? I'm in my country, my Pakistan. آپ کا بیبی آپی کہاں ہے؟ بیبی باہر اس ٹائم گرمی میں پانی میں چھوڑ دیا، نہیں تو وہ اس ٹائم لائیو سیشن کرنے نہیں دیتا. You have become more beautiful. تھینک یو سو مچ. اللہ کی باؤنڈریز میں رہیں گے تو ہم خالی باہر سے ہی پیارے نہیں لگیں گے، اندر سے بھی پیارے ہو جائیں گے. اور یہ میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں. چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں وہ کیسے نکل جاتی ہیں جب آپ اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں. اچھا جی، اوکے. ہائی سنم، آئی ایم فرام انڈیا. روہت، ویلکم. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ آگے آپ نے پوری بات نہیں کی. Somebody says Zainab says hijab looks beautiful, mashallah. Thank you so much. Hijab is looking beautiful on me کیونکہ یہ قرآن مجید جس نے حجاب مجھ سے کیا ہوا تھا اس نے مجھے حجاب کرنا سکھا دیا. جب میں نے قرآن کو کھولا، اسے سمجھا، پڑھنا شروع کیا، آیات پر غور و فکر کیا جو میری لائف میں ریلیٹ ہوئی، اس پر عمل کیا، تو سمجھ میں آیا کرنا کیا ہے. Your hijab is beautiful. Thank you. Okay, Irim's KitchenAid. My sister is also watching. Benny. Hello, Benny. MashaAllah, you're looking beautiful. Thank you. Okay, I need to see if Najam sir has... آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ آج میں نے یہ لائیو سیشن کیوں رکھا، کیونکہ I want to discuss. السلام علیکم نجم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت خوش، بہت سکون میں. تو لائٹ نہیں آئی ابھی تک؟ لائٹ ابھی تک نہیں آئی. دو وی ور پرومس 9 بجے کی گئی ہوئی ہے اور 4 بجے آئے گی، لیکن ابھی تک کوئی نہیں پتا. تو یہ ابھی آپ بیٹری پہ چل رہی ہیں؟ دیکھیں جی، 4G چل رہا ہے. لیٹس سی یہ کنیکشن ٹھیک رہے. فون کی بیٹری پہ چل رہی ہیں آپ؟ سر میرا کنیکشن ہے 4G اس ٹائم. یہ کسی بھی ٹائم آؤٹ ہو سکتا ہے کیونکہ جو ہمارا ایریا وہاں پہ یہ سپورٹ نہیں کرتا زیادہ. تو آئی ایم ویٹنگ فار کہ وائی فائی کنیکٹ ہو جاتا. اور فون کی بیٹری ہے؟ جی ہے. تو بسم اللہ کریں. آپ بات کر رہی تھی، آپ کرتے رہے، میں سن رہا ہوں. جی آج آپ کو انوائٹ کرنے کا بھی یہ مقصد تھا کہ جیسے میں نے اس عمر میں آ کے سیکھا کہ رمضان ایکچولی کیوں ہے آئے ہمارے لیے. ہمیں رمضان کا یہ جو مہینہ یہ کیوں ملا اتنا بڑا تحفہ. جیسے بچپن میں سکھا دیا گیا تھا کہ جی روزے رکھنے ہیں، اور وہ جو بچپن میں روزے سکھائے گئے تھے نا وہ آج بھی بڑے ہو کے ہمارے ویسے بلکہ اور ورسٹ ہوتے چلے گئے. اگر میں اپنی بات کروں، میں نے امپروو ہی نہیں کیا. جو بچپن میں بتایا گیا تھا کہ کھانا پینا روکنا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں مطلب. تو اب سمجھ میں آئی کہ روزہ کس لیے ہے. اس لیے میں آج سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں میں نے جو سیکھا، میں نے جو سمجھا ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنا رمضان ویسے ہی گزاریں. جس میں بھی آپ سے جانوں گی نجم بھائی کہ جب آپ کو شروع میں پتا چلا تو آپ کا پہلا رمضان کیسا تھا اور اب کیسا ہے. تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ یہ رمضان ہے کیوں، آیا کیوں؟
ہمیں کیوں حکم دیا گیا اللہ نے ہمیں کیوں حکم دیا کہ ہمیں روزے رکھنے ہیں؟ ہمیں جو جو باتیں جی بتائی گئی ہم بس اندھے ہو کے فالو کرتے رہے, کبھی تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیا, جی یعنی ہم بیس کس چیز پہ کرتے ہیں پوری لائف کو, تو وہ ہے اویئرنیس. یعنی جتنے ہم اویئر ہوتے ہیں اتنے ہم کامیاب ہوتے ہیں کسی فیلڈ میں بھی. جتنا ہم اویئر ہوتے ہیں اس فیلڈ کے تقاضوں کے بارے میں اتنا ہم کامیاب ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر بھی جتنا اپنے آپ کو اپ گریڈ اور اپڈیٹ کرتا رہتا ہے وہ اتنا کامیاب ڈاکٹر رہتا ہے, ورنہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے. بالکل, جیسے عربی میں ہمارے روزے ایسے ہوئے. عربی میں اویئرنیس کو تقوی کہتے ہیں, اف, کانشیسنیس, صحیح بات ہے. یعنی سیکھنا. سو یس روزوں کا تعلق تقوی سے ہے, یہ یس چیز ہمیں نہیں بتائی گئی. یس. میں اچھا مجھے ہم نے چھوٹا بچپن سے دیکھا کہ یار صبح سحری کرنی ہے, شام کو افطار کرنی ہے, بیچ میں نمازیں پڑھنی ہے, قرآن پڑھنا ہے. یس پر تقوی کا اس سے کیا تعلق ہے, کانشیسنیس کا اس سے کیا تعلق ہے, لائف کے اندر سیکھنے کا اس سے کیا تعلق ہے, یہ کسی نے نہیں بتایا. بالکل. تو سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر سیام لکھے گئے, فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے آنے والوں پر لکھے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی مل جائے, تم تقوی والے بن جاؤ. تو اب یہ رمضان میں تقوی ہمیں کیوں نہیں ملا؟ تو اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے رمضان میں تمہیں قرآن دیا تھا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے رمضان کی ریسپیکٹ کرنی شروع کر دی, ہم نے رمضان میں روزے رکھنے شروع کر دیے, ہم نے اس میں سے قرآن کو مائنس کر دیا, کیونکہ رمضان کی ریسپیکٹ قرآن کی وجہ سے ہے, ورنہ تو سارے مہینے اللہ کی ہیں. بالکل. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے جو ہے وہ 12 مہینے دیے. تو یہ رمضان کو اتنی امپورٹنس کیوں دی؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا تاکہ ہدی للناس, تاکہ انسانیت اس سے گائیڈنس لے, پھر وہ گائیڈنس لے, والفرقان, اور فرقان لے, صحیح غلط کی تمیز لے, اور پھر روزے رکھے. تو ہم نے صحیح غلط کی تمیز لی نہیں, قرآن سے گائیڈنس لی نہیں, تو ہمارا تقوی تو امپروو ہوا ہی نہیں. ایگزیکٹلی. تو اس لیے ہم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا, ہم نے لائف میں اپنی نفسیات کو کھلا چھوڑ دیا, بالکل. اس کو روکا ہی نہیں, غلط سوچوں کو روکا ہی نہیں, نیگیٹو تھنکنگ کو روکا نہیں, ڈپریشن کو روکا نہیں, لالچ کو روکا نہیں, تعصب کو روکا نہیں. سو وہ بڑھتا چلا گیا میرے ساتھ ساتھ. اب جتنا بڑا میں ہوتا گیا اتنا بڑا وہ ایک عجیب و غریب نیگیٹو سا انسان بنتا گیا, جو اللہ رسول کا نام تو لیتا ہے لیکن اس کی لائف میں اللہ رسول کے احکام سے کوئی تعلق نہیں. اسی میں ہم بڑے ہو گئے, اور رمضان آتے گئے جاتے گئے, آتے گئے جاتے گئے. ہمارے سو حالات اللہ نہیں کے بدلے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے روزے اور نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی اگر ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا. اس لیے یہ آپ کا سوال اور آپ کا یہ سیشن بڑا امپورٹنٹ ہے جی. کہ آر وی ریڈی فار رمضان, کیا ہم واقعی تیار ہیں رمضان کے لیے؟ کتنا ویلڈ کوسچن ہے یہ. اچھا, سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے تقوی کا مطلب نہیں پتا. ہم اتنے بڑے بھی ہو گئے ہیں, ہمیں تقوی تو بتا دیا گیا کہ تقوی ہے, تقوی ہماری زندگی میں آ جائے گا اگر ہم روزے رکھیں گے تو, لیکن ہمیں تقوی کا مطلب ہی نہیں پتا تھا. میں اپنی بات کر رہی ہوں کیونکہ اب جا کے مجھے پچھلے کچھ مہینوں میں سمجھ آئی تقوی ہے کیا, کہ تقوی ہم کرتے کیا ہیں, کہ اس میں ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے, صرف خوف نہیں, اس سے پیار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. ہم اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے, ہمیں اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہم we are never alone, اللہ is always watching us. تو ہم کسی ایسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے, جو ہمیں بے شک پسند ہو, لیکن ہم اللہ کے لیے جب چھوڑتے ہیں اور کانشیس رہتے ہیں کہ اللہ از واچنگ us, اللہ از واچنگ می. تو مجھے تقوی کی ڈیفینیشن آپ سمجھ آئی کہ کانشیس رہنا ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں یہ رمضان کے مہینے میں, جو ہمیشہ سے رکھتی آئی,
کیوں نہیں چپکے سے جب توڑ لیتی تھی روزہ، جب پیاس لگتی تھی میں وضو کرتے ہوئے پانی پی لیتی، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. لیکن میں نے روزہ کس کے لیے رکھا ہوا تھا؟ اللہ کے لیے. تبھی وہ اکیلے پن میں بھی وہ روزہ نہیں توڑتی تھی. تو اسی طرح سمجھ آئی کہ تقویٰ تو سارا ٹائم کرنا ہے، خالی رمضان میں نہیں کرنا. یہ سکھانے یہ آیا تھا کہ اللہ جب یہ اپنی فیوریٹ چیزوں، یہ کھانے پینے سے جو اس ٹائم آپ کے گھر میں اویلیبل ہیں، اس سے آپ رکے ہوئے ہیں، تو باقی چیزوں سے بھی تو رکنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اس سے ہمیں باؤنڈریز بتائی ہوئی ہیں. تو وہ بھی تو تقویٰ کرنا تھا وہاں پہ. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ مسلمان تو پھر وہ تو اس کا روزہ تو 12 مہینے کا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. یہ وہ لائن تھی جو جب میں نے سنی تھی میری ایک دم زندگی بدل گئی کہ اچھا تقویٰ تو ہم 24 گھنٹے کر رہے ہیں، 365 ڈیز کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم غیبت نہ کریں، ہم گمان نہ کریں، ہم غصہ پی جائیں، ہم معاف کریں. یہ ساری وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ تعالیٰ، جیسے ہم ایک آرڈر تو اللہ کا مان گئے کہ جی روزے رکھنے، باقی کو اگنور کر دیا. باقی ہم برے ایکشنز بھی ہم نے کیے، ہم ڈپریسڈ بھی رہے، ہمیں بے اطمینانی نہیں سے باہر نہیں آئے، ہم اوور تھنکنگ کو نہیں چھوڑا. تو یہ وہ چیزیں، ادھر بھی تو تقویٰ تھا ہمارا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے ہمیں یہ گفٹ دیا یہ مہینہ کہ ہم پریکٹس کر لیں اور پھر سارا ٹائم میں یوز کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ رمضان میں اگر آپ کی لائف میں قرآن نہیں آیا، جی دیکھیں نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. حاضر کیا. نازل ہوا اور میرے گھر میں پڑا ہی رہا خاموش. تو اس نازل کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ صحیح بات ہے. تو وہ کہتے ہیں ہدی للناس، تاکہ اس سے انسان ہدایت لے. تو میں نے رمضان میں روزے رکھنے شروع کر دیے اور یہ بھی پتا تھا کہ قرآن نازل ہوا ہے. اللہ سے پوچھا ہی نہیں کہ کرنا کیا تھا رمضان میں. ہمیں یہی بتا دیا کہ پکوڑے کھانے ہیں، روح افزا پینا ہے، افطاریاں کرنی ہیں بڑے بڑے ہوٹلز میں جا کے، اور پھر یہ ہمارے روزے بس اس حد تک رہ گئے تھے. اگر رمضان میں قرآن کی اسپرٹ زندگی میں نہیں آئی، اگر قرآن کی انڈرسٹینڈنگ رمضان میں نہیں آئی، تو رمضان ہماری لائف میں آیا ہی نہیں. جی اچھا نجم بھائی، اب سب سے مزے کی بات، ابھی بھی جن سے میں نے بات چیت کی، میں کسی کو ڈس ہارٹ میں نہیں کرنا چاہتی یا کچھ بھی، ابھی بھی میں نے سب کا یہ دیکھا کہ وہ قرآن مجید نا صرف پڑھنا چاہ رہے ہیں رمضان میں، کہ بس ایک بار پورا 30 جو پاراز ہیں 140 سوراز کمپلیٹ کر لیں. ہم ادھر تک ہی پھنس گئے جو بچپن میں ہمیں یہ پتا تھا. ظاہر ہے تب ہم اتنی زور سے میننگز نہیں سمجھ سکتے تھے، تو بچپن میں ہمیں بتا دیا گیا کہ جی اس کو پڑھنا ہے، تو ہم وہیں پر ہم پھنس گئے کہ پورے رمضان میں قرآن کو بس جلدی جلدی پڑھ کے فنش کر لینا ہے کہ جی میں نے پورا قرآن پڑھ لیا. اب جا کے سمجھ آئی کہ اس کو تو ریلیٹ کرنا ہے لائف میں، اس سے تو ہدایت لینی ہے. اس میں رائٹ اینڈ رانگ اللہ کا فرقان ہے. اللہ ہمیں رائٹ بھی بتائیں گے، اللہ ہمیں رانگ بھی بتائیں گے. ہم نے اس کے اکارڈنگلی، اللہ کے فرقان کے اکارڈنگلی اپنی لائف کو چینج کرنا ہے. تو یہ چیز ہم مس کر گئے اور اسی لیے ہمارے حالات بھی نہیں بدلے. ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے تو روک لیا. بالکل ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. جیسے آپ کے گھر میں مائکرو ویو ہے تو اس میں آپ کتابیں تو نہیں رکھتی نا، اس میں آپ کھانا گرم کرتی ہیں، رائٹ؟ بالکل. اچھا آپ کے گھر میں فریج ہے، اس میں آپ شوز رکھ دیں، جب شوز نہیں رکھیں گی کیونکہ وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہے. سو قرآن ہدایت کے لیے آیا. جی وہ تو نہیں. سو اب آپ ٹھیک ہے، تو اب ہدایت کی کتاب کو میں صرف پڑھ کے تو ختم کر سکتا ہوں، لیکن ہدایت لے کے ختم کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تک میں زندہ ہوں تو ہدایت بھی میرے ساتھ چلے گی. مثال کے طور پہ اگر میاں بیوی ایک گھر میں رہ رہے ہیں، جیسے آپ اور آپ کے ہسبینڈ ہیں، تو جتنی بھی ہدایت اور قرآن کی آیات آپ کے رشتے میں اپلائی ہو رہی ہیں وہ ختم کیسے ہو سکتی ہیں جب تک آپ کی زندگی ہے، آپ زندہ ہیں، سلامت ہیں. اسی طرح گھر میں والدین ہیں تو والدین والی آیات کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ غصہ آتا ہے تو غصے کی آیت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ سو پڑھنے والا قرآن ختم ہو سکتا ہے، ہدایت والا قرآن ختم نہیں ہو سکتا. وہ پوری زندگی کے لیے، آخری سانس تک ہے، بلکہ اس کے بعد والی زندگی میں ہمارے لیے کیا ہے. اب اس میں سب سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کل ساری رات میں نے جب اناؤنس کر دیا تھا اس کے بعد میں سو ہی نہیں سکی. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا کیا بتانا، اور میرا رمضان پچھلے والے رمضان سے
جو اتنے رمضان میں نے گزار دیے، ضائع کر دیے، وہ کیسے چینج ہونے والی ہے؟ سر وہ ایک آیت ہے نجم بھائی، سورہ فرقان کی 30، میں سب کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی کہ پہلے میرا رمضان میں جب میں قرآن پڑھتی تھی تو وہ ایسا تھا کہ اف، اس نے میرے رات کو سونے نہیں دیا. وہ یہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے اپنی امت کی. وہ کہیں گے، یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہی ہوں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑا مگر چھوڑتے ہوئے، یعنی پڑھا تو صحیح مگر عمل نہیں کیا. تو پچھلے سارے رمضان میں اس آیت میں ریلیٹ کروں، میں نے صرف پڑھا تھا اور جلدی جلدی کتنی بار پڑھا تو صحیح لیکن عمل ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ میں صرف عربی پڑھتی رہ گئی. میں نے ٹرانسلیشن میں اس کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ کیا رہے ہیں. تو یہ شکایت میں آ جاتی تو میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاتی، میں اپنے رسول کو کیا منہ دکھاتی. ہم سب یہ ریپیٹ کرے جی کہ ہم لوگ اس آیت میں تو نہیں آ رہے. جی میں سب ایک دفعہ پھر پڑھ جی. دس از سورہ فرقان آیت نمبر 30. اور الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑا مگر چھوڑتے ہوئے، یعنی پڑھا تو صحیح مگر عمل نہیں کیا. اب آپ سب لوگ جو اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیا کہیں ہم اس آیت میں تو نہیں آ رہے؟ کیا اس رمضان بھی ہم وہی غلطی تو نہیں کرنے جا رہے کہ صرف ثواب کے لیے ہم پڑھتے جائیں اور ان میں ہماری شکایت لگ جائے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم نے بینگ این امتی، ہم نے قرآن کو صرف پڑھا اور اس پر عمل ہی نہیں کیا. تو یہ مجھے اتنا دکھ نظر آتا ہے اس آیت میں. آپ کو پتا ہے کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ آیت وٹنس کی تھی اور پڑھی تھی اور سمجھی تھی، تو جو سب سے بڑا مجھے دھچکا لگا تھا وہ یہ تھا کہ ہم بچپن سے بڑے ہوئے یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچائیں گے، قیامت والے دن ہماری شفاعت کروائیں گے. اس آیت کے بعد پتہ لگا کہ وہ کن لوگوں کی سائڈ لیں گے. جی کیونکہ یہاں تو وہ شکایت کر رہے ہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں ان لوگوں کی اللہ سے کہ انہوں نے تو قرآن کو ہی چھوڑ دیا تھا. یہ تو صرف پڑھتے رہ گئے اور یہ سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہوئے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں. اگر میں پوری لائف مخالفت کرتا رہا اللہ کے احکامات کی، اور پھر میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات آ کے میرے رونگ کو سپورٹ کریں گی. جی اس آیت سے میری آنکھیں کھل گئی کہ مجھے اس زندگی میں ہی اللہ کے رسول اس زندگی میں بچا رہے ہیں اپنے قرآن کے ذریعے، کیونکہ وہ یہ قرآن چھوڑ کے گئے ہیں میرے لیے، آپ کے لیے. جی اور 23 سال تک جب تک حیات تھے تو لوگوں کو بچا رہے تھے مخالفت سے. کیوں بچا رہے تھے؟ تاکہ ان کو اینڈ میں پھر یہاں نہ کھڑے ہوئے ہوں. اللہ ورنہ وہ کہتے کہ جو مرضی کرو، میں قیامت والے دن آ کے تمہیں بچا لوں گا. ہاں جی. تو یہ آیت نے آنکھیں کھول دی. جی یہ آنکھیں کھول دیتی ہے کہ اللہ کے رسول شکایت کر رہے ہیں. یہ ٹریلر ہے، یہ قیامت کا ٹریلر ہے. جیسے وہ موویز کا ٹریلر نہیں آتا جی ریلیز ہونے سے پہلے، یہ وہی ہے. کیا بات کر دی آپ نے. تو مجھے اس آیت نے سونے نہیں دیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے عقل دے دی کہ صنم وہ والی حرکتیں اب نہیں کرنا، اب عمل والی ہو تم، اب تمہیں عمل کرنا ہے. مجھے اپنے آپ کو وہ پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، لوگ پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آیت ریپیٹ کر دیں. یہ لگ گئی ہے سب کے دل کو، یہ سب یہ تیار ہے واقعی رمضان کے لیے. جی سر. تو میں ان کی زندگی بدلنے والی ہے رمضان سے انشاءاللہ جو سن رہے ہیں اور جو آگے تک پہنچائیں گے یہ بات رسالت میں، جیسے آج میں اور نجم بھائی پھیلا رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی اس بات پر ضرور عمل کریں. یہ جو اللہ نے ہمیں ہمارے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے ہمیں یہاں تک پہنچائی ہے، which is الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار. اس کا ریفرنس بھی بتا دیجیے دوبارہ پلیز. لائٹ بھی آ گئی ہے. جی
हेलो एवरीवन, अब मैं दोबारा से आपको वेलकम करती हूँ। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट आयत है। हमने ये देखना है कहीं ये हम तो नहीं इस आयत में खड़े होंगे क़यामत वाले दिन। वो ये है सूरह फुरकान 25 आयत नंबर 30 एंड इट सेज, और रसूल कहेंगे कि ए मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी कौम, हम उन्हीं की कौम है, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को पकड़ा मगर छोड़ते हुए, यानी पढ़ा तो सही मगर अमल नहीं किया। तो हम भी सारी टाइम पढ़ते तो रहे लेकिन अमल नहीं किया। सर सबसे पहले मैं सबसे ना एक छोटी सी चीज शेयर करती हूँ। शुरू से कहते हैं हमें ईमान है इसके ऊपर, कुरान पर ईमान है। ईमान ये कैसा ईमान है कि हमें पता ही नहीं अंदर लिखा क्या हुआ है। ये कौन सा ईमान है जो अतात के बगैर है, जो सारी जिंदगी मेरा, ये कौन सा ईमान था? मैं अपने आप को धोखा दे रही थी, मुझे समझ नहीं आई। जब मुझे तो अब समझ आ रही कि ईमान तब है जब अतात है। हम बेवकूफ बने हुए हैं कि हम ईमान में हैं। ईमान तो तब होगा ना जब अल्लाह को हम दिखाएंगे कि हम अमल करते हैं। अल्लाह ये तेरे ऑर्डर्स हैं, अल्लाह ये सब तेरी आयत है और हम इस पे ईमान लाए, मतलब हम ईमान लाए और अब हम करके दिखाएंगे। और जब करके दिखाएंगे तो क्या होगा? वो एक ऐसी आयत है जिसने अभी मेरी जिंदगी बदली है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। वो मेरी समझ लिए वन ऑफ द फेवरेट आयत में से है। वो है सूरह अनफाल आयत नंबर 29। माशाल्लाह। सर आप बताएं ना। भी पढ़े, आप इसकी अरबी पढ़े? जी जरूर, मैं ट्रांसलेशन बताऊंगी सबको। जरूर। ये सूरह अनफाल 8 नंबर सूरा है और उसकी 29 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल लजीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। क्या आप सब ईमान लाए इन हैं? तक। अच्छा, आप एक्सप्लेन करेंगी? ओके सर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आई वांट कि लोग फील करें, सब लोग जो देख रहे हैं उनको कोई फायदा हो इस सेशन से। लेट्स डू इट। या अय्युहल लजीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, यानी आप, मैं और हम सब। जी। इन तत्तकुल्लाह, अल्लाह से तकवा इख्तियार करो। यजअल लकुम फुरकान, अल्लाह तुम्हें फुरकान अता करेगा। फुरकान वाह मतलब वाह वाह, अपना क्राइटेरिया राइट और रॉन्ग का अल्लाह हमें अता करेगा, हमें बताएगा कि ये सही है ये गलत है। कब? जब हम तकवा करेंगे। फिर क्या होगा? वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, हमसे हमारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। वयगफिर लकुम, हमारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। वल्लाहु दुल फज़लिल अज़ीम, और यही अल्लाह का फजल है। हम पता नहीं क्या फजल समझ के बैठे हुए हैं। हमें लग रहा है हमारे पास गाड़ी है, माल दौलत है, ये बजी अल्लाह का बड़ा फजल करम है। अल्लाह का फजल करम तो मुझे अब समझ आया, अल्लाह का फजल करम तब है जब हमसे हमारी बुराइयां दूर होंगी, अल्लाह हमें बख्श देगा। तो बुराइयां कब दूर होंगी? ये रमजान इसीलिए तो है कि हम तकवा करें, ताकि हमसे हमारी बुराइयां, हमारा डिप्रेशन, बेचैनी, हमारी बुरी आदत जो हमारे अंदर है, हमारी बुरी सोच, ये फजूल ट्रेडिशंस जिसमें हम सब लोग फंस गए हैं, ये ओवर थिंकिंग, ये सारे हालात, ये सब चेंज हो जाएं। कब? जब हम तकवा करेंगे। हमें पता होगा हमें अल्लाह देख रहा है, कोई देखे ना देखे हमारा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह क्या करेगा? हमें अपना क्राइटेरिया बताएगा, वो यहाँ लिखा हुआ है, अपना राइट एंड रॉन्ग बताएगा। हम खुद से समझ के बैठे हुए कि हम अल्लाह को खुश कर रहे हैं, नहीं, पता तो कर लें, कंफर्म तो कर लें कि अल्लाह वाकई हमसे खुश हो रहा है या नहीं हो रहा। सनम, तो हमसे हमारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। जी ये जो बातें आप अभी बता रही हैं, जी, अगर ये आपकी जिंदगी में हो ना रहा होता तो क्या आप बोल सकती थी ये बातें? बिल्कुल भी नहीं, वरना आप पहले भी तो बोल रही होती। और मेरा ईमान ही इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि जब मैं आयत देखती हूँ और मुझे पता लगता है ये तो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझसे मेरी बुराइयां, फॉर एग्जांपल छोटी छोटी बुराइयां जो बहुत बड़ी हैं, बैठे बिठाए होना, गीबत तो औरतों की सर नजम आम बात है,
بیٹھے بٹھائے کر دیتے ہیں ہم, اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں, ہم اتنے پھنس چکے ہوئے ہیں, کسی دوسروں کو ہمیں ڈسکس کرنے کی عادت بن چکی ہے ہماری. اللہ رسول تو بہت دور کی بات ہے, وہ تبھی آتے ہیں جی رمضان آ گیا تو چلو اللہ رسول ڈسکس کر لیں. باقی تو پھر غیبت ہے, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, میرے شوہر نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, میری ساس نے یہ کر دیا, میری نند نے یہ کر دیا. اف, میں تو خود نکل آئی ہوں ان برائیوں سے. یہ دیکھا دیکھی میرے اندر بھی آ چکی تھی, مجھے اب سمجھ آئی یہ سب دور ہونے لگ گیا. پھر ہم گمان کرتے ہیں, کسی کے بھی بارے میں رائے کر لیتے ہیں, کوئی بھی آ کے ہمیں کچھ بھی بتا جائے ہم یقین کر لیتے ہیں, نہ ہمیں سچ کا پتہ ہوتا ہے نہ جھوٹ کا پتہ ہوتا ہے. پھر ہم غصہ کرتے ہیں. یہ کون سے مسلمان ہیں ہم کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سیف ہی نہیں ہے. ہم تو ہر چیز کو وائلیٹ کر رہے ہیں, ہر حدیث کو, ہر احکام کو. ہم نے پک اینڈ چوز لگائی ہوئی ہے. ہم نے رمضان میں روزے رکھنا تو چوز کر لیے, لیکن جو باقی احکام ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہ کرو, اللہ کہہ رہے ہیں غیبت نہ کرو, گمان نہ کرو, غصہ پی جاؤ, لوگوں کو معاف کر دو. کیوں نہیں ہم ان چیزوں سے باز آ رہے؟ ہم کیونکہ ہم پک اینڈ چوز کریں, روزے رکھیں گے کیونکہ وہ ہمیں ایزی لگ رہا ہے, تو باقی کیوں نہیں, باقی آرڈرز کیوں نہیں, باقی آرڈرز پہ تقویٰ کہاں ہے ہمارا؟ تو مجھے اس چیز کی پرابلم تھی, اینڈ آئی سو وانٹیڈ ٹو ڈسکس, کیونکہ مجھے اب جا کے سمجھ آئی کہ میں بھی یہ ساری چیزیں کر رہی تھی, لیکن اب کیا کرنا ہے, اب راستہ بہت کلیئر ہے. اینڈ الحمدللہ اتنے سارے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. جی ایک چیز میں سارے سننے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے, چاہے وہ کسی کی زبان سے بھی اللہ پڑھوا رہا ہو, سسٹر سنم کی زبان سے یا کسی بھی بہن کسی بھی بھائی کی زبان سے, تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اسے غور سے سنو, وَأَنصِتُوا, اور اپنی زبان اور اپنی سوچ سب کو خاموش کر لو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم ہو جائے. سو رحم کے آگے جب تے لگ جاتی ہے تو رحمت ہو جاتی ہے, اور رمضان کا پورا عشرہ رحمت ہے. سو یہ میں بات کہنا چاہ رہا ہوں سب سے کہ یہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کو صرف انجوائے نہیں کرنا, اس سے صرف انسپائر نہیں ہونا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان احتساب کا مہینہ ہے. یہ جو سنم اپنی فیلنگز بتا رہی ہے, اس سے ہم سب کو موقع مل رہا ہے کہ ہم ذرا اپنا احتساب کریں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ یار کیا میں اپنی لائف میں ایسا کر رہی ہوں, کیا میں اپنی لائف میں ایسا کرنا شروع کر دیا ہے, اور اگر نہیں کیا تو وائی ناٹ فرام ٹوڈے, جب ہم یہ سن رہے ہیں تو ابھی سے ارادہ کر لیں, ابھی سے نیت کر لیں کہ ابھی سے شروع کریں گے. اور یہ سنم میرا خیال ہے کہ ہمیں رمضان میں, جی چونکہ آپ کا پہلا رمضان ہے یہ قرآن کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ, فرقان کے ساتھ, تو آپ کی طرف یہ حق بنتا ہے کہ آپ ایکسپلورڈ ہو جائیں اس رمضان میں, اور جتنا زیادہ اپنے ایمان کو آپ ریچارج کریں اور لوگوں کے ایمان کو ریفریش, اپنے آپ کو ریفریش کریں, لوگوں کو ریچارج کریں. اور میں بھی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ جیسے ہم ایک رمضان ٹرانسمیشن بھی کرنے جا رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ, ایک گھنٹہ 4 to 5 30 days, 4 سے 5 ایک گھنٹہ ہم پی ٹی وی نیوز پر ہوں گے, اور میری کوشش ہوگی کہ آپ ریگولرلی ہمارے ساتھ زوم کے ذریعے ہوں. سر یہ میرے لیے اتنی بڑی آسانی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, کیونکہ مجھے نا میرے لیے بہت آسان ہونے والا ہے. میں گھر بیٹھ کے اس طرح سے آ سکتی ہوں, بیبی چھوٹا ہے, اینڈ یہ کہ میرے اندر بھی ایسے آتا ہے کہ میں سب تک جو میں سیکھ رہی ہوں ایٹ لیسٹ وہی بتا دوں, شیئر کر لوں کہ میں نے یہ سیکھا اور میں اپلائی کر رہی ہوں لائف میں, اور فرق آ رہا ہے. اینڈ آن اینڈ آف ہم رمضان میں انسٹاگرام بھی لائیو کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کو ایک کنٹینیوٹی ملتی رہے, ان کے سوالات کے جوابات ملتے رہے. What do you think? بالکل انشاءاللہ. تو آج بس مجھے یہی سب شیئر کرنا تھا کہ ایکچولی ہم نے اب رمضان میں کرنا کیا ہے, اللہ سے تعلق جوڑنا ہے ایسا کہ ہماری 2-way کمیونیکیشن ہو جائے. اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہم وہ سمجھیں, ریلیٹ کر کے عمل کر کے دکھائیں, اور وہ 2-way کمیونیکیشن بنا کے قائم کر کے دکھائیں. تو بس میرا مقصد آج یہی تھا. اور تھینک یو سو مچ نجم بھائی, آپ آئے, آپ نے میرا ساتھ دیا, اور انشاءاللہ آگے 30 days تک ہم رکھیں گے. Always there, inshallah. May Allah be with you. May Allah
grant everyone who was part of this transmission an opportunity to जी improve बस their life. मैं देखना चाह रही हूँ किसी का कोई क्वेश्चन है बहुत सारे आए थे मेरे ख्याल है कि लेकिन अच्छा चले मैं मैसेज में या आगे 30 डेज हम हैं ही हम सब एक एक क्वेश्चन को आंसर करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम सबके सवाल ले लेंगे, क्या ख्याल है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह Right? ऑलराइट ओके नजम भाई अपना Okay. ख्याल रखें अल्लाह हाफिज अस्सलाम। Are you sure that you want to